बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 15 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं नीति का आवाज तालियवान मुसन्निफ M.A. राहत। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 0333955373 और कॉल नंबर 0300291960 पर मोहम्मद अजहर लतीफ से। ये किताब 312 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 15 सफ़ा नंबर 114 से। और फिर उसने सब कुछ छोड़ दिया मिस कौसर। वो इस दुनिया से निकल आया। उसकी तबीयत से जो मैल न खाती थी, लेकिन उसके सीने में एक अज़्म था और वो अपनी शख्सियत को आजमाना चाहता था और उसने अपना इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। मिस कौसर, उसने बहुत से इम्तिहान पास कर लिए हैं। वो जो नाक पर मक्खी नहीं बैठने देता था, इस तरह से जलीलो ख्वार हुआ, लेकिन उसके अंदर के इंसान ने कहा कि ये तो इम्तिहान है। वो जिसके सामने जवानियां आई वो बहक सकता था, लेकिन उसने आंखें बंद कर ली। उसने खुद को कुचल दिया और उसके अंदर के इंसान ने कहा कि ये इम्तिहान है। मिस कौसर, मैं दिल की सारी सुरही आपके हवाले कर रहा हूं। मिस कौसर, मैंने अपना सीना खोल दिया है। न जाने क्यों आज दिल चाहा, न जाने क्यों तुम्हारे लिए चाहा। कौसर, मैं सरफराज हूँ। हाँ, मैं वही इंसान हूँ। मैं एक इतने दौलतमंद इंसान का बेटा हूँ जो बहुत से नवाबों को उनकी शख्सियत समेत खरीद ले। मिस कौसर, मेरे एक इशारे पर सैकड़ों लोग मुतहर्रिक हो जाते हैं, लेकिन मैं अपनी आन की खातिर ये सब छोड़ दिया है। मिस कौसर, मैंने अपनी आखिरी जमा पूंजी, अपना आखिरी राज भी तुम्हारे हवाले कर दिया है। इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। बस अब मैं कलाश हूँ। मेरी एक दरख्वास्त है कौसर, खुदा के लिए मुझे मेरे ज़मीर के खिलाफ कुछ भी करने पर मजबूर ना करना। नवाब साहब मेरे मोहसिन हैं। अगर वो सिर्फ एक नवाब होते, अगर वो सिर्फ मेरे आका होते तो मुझे ज्यादा फिक्र नहीं होती। उनकी पेशानी की एक शिकन जो मेरी वजह से पड़ी हो, मेरी कब्र होगी और मैं उस दिन खुदकुशी कर लूंगा। बोलो कौसर, तुम मुझे चाहती हो? जवाब दो। तुम मुझसे प्यार करती हो? मैंने कौसर के दोनों शाने पकड़कर उसे झंझोड़ा। कौसर पत्थर के बुत की मानंद साकत थी। उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन उनमें रोशनी मनकूत थी। वो बेजान निगाहों से मुझे देख रही थी। तुम मुझे चाहती हो कौसर? जवाब दो। न जाने क्यों आवाज रुंध गई थी और कौसर ने माहौल की परवाह किए बगैर, हालात का अंदाजा किए बिना मेरा सर अपने सीने से लगा लिया। फिर वो आहिस्ता से बोली, सरफराज, क्या चाहना गुनाह है? क्या तुम इस तस्वर को ज़हन से निकाल नहीं सकती कौसर? नहीं, कौसर ने मजबूत लहजे में जवाब दिया। कौसर, दीवाने न बनो सरफराज। खबरदार, जो मैंने अब तुम्हें उनमें से किसी लड़की के साथ देखा, अच्छा नहीं होगा। तुमसे तो मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। उन लोगों को जलील करूंगी और ऐसा जलील करूंगी कि याद रखेंगी। कौसर, और सुनो, उसने मेरी बात दरमियान में काट दी। मैंने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की है। मैं एक मशरकी लड़की हूँ सरफराज। तुम अगर मुझे इस बेइज्जती की सजा देना चाहते हो तो वो इतनी सख्त ना होगी जितनी सख्त सजा मैं खुद को दे रही हूँ। सुनो सरफराज, मैं मर जाना पसंद करती, लेकिन अपने पसंदीदा तरीन शख्स के सामने ये कहना पसंद ना करती कि सरफराज, मैं तुम्हें चाहती हूँ। मैं तुमसे इश्क करती हूँ सरफराज। मैं तुम्हें बेपनाह चाहती हूँ। मैं तुम्हारे ऊपर अपनी हयात का आखिरी लम्हा भी कुर्बान कर सकती हूँ। हाँ सरफराज, तुम्हारे बाद मैं किसी को नहीं चाहूंगी। तुम मेरी पहली और आखिरी चाहत हो, लेकिन इस चाहत में कोई तलब नहीं है। तुम मेरे आइडियल हो सरफराज। तुम्हारी शख्सियत पर मुझे मुकम्मल एतमाद है। और सुनो, ये एतमाद उस मंजिल में है कि मेरे लिए अगर कभी किसी रास्ते की जरूरत पड़ी तो तुम मेरे रहबर होगे। मैं आंखें बंद करके उस रास्ते पर चल पड़ूं कि मेरा रहबर मेरा एतमाद है। कौसर ने मुझे छोड़ा और तेजी से एक तरफ चल पड़ी और अब मेरी बारी थी। मैं साकत और जामिद खड़ा उसे देख रहा था। कौसर ने मुझे शिकस्त दी थी, शिकस्त फाश। वो मेरा सब कुछ ले गई थी और अपना सब कुछ दे गई थी, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत भारी थी। उसका बोझ बहुत भारी था और अब मैं इसे कोई फरेब नहीं देख सकता था। ज़हन अजीब से एहसासात का शिकार था। दर हकीकत मैंने कौसर की हुस्न से बरगश्ता करने के लिए मेरिसिया और थैलिमा को घास डाली थी, वरना दोनों से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी, ना ही वो दोनों मुझे पसंद थी। बहरहाल काफी देर तक मैं वहीं खड़ा रहा, फिर अपने कैबिन की तरफ चल पड़ा।
کیبن کا دروازہ کھول کر میں اندر پہنچ گیا۔ کیبن میں ہلکی سی روشنی تھی، لیکن اس روشنی میں نے اپنے بستر پر کسی کو دیکھا اور چونک پڑا۔ میں نے اپنی کیبن میں نگاہ دوڑائی، خیالات میں غلطاں کسی اور کیبن میں تو نہیں آ گیا، لیکن کیبن میں میرا ہی سامان موجود تھا، یہ میرا ہی کیبن تھا۔ تب میں نے غور سے اپنے بستر پر لیٹی ہوئی عورت کو دیکھا، وہ تھیلما تھی۔ تم؟ میں نے خشک لہجے میں کہا۔ ڈارلنگ، تھیلما کی آواز مہمور تھی، یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں چور نہیں ہوں سرفراز، تم مجھ سے اس طرح سوالات کر رہے ہو جیسے میں یہاں کچھ چرانے آئی ہوں۔ تھیلما مسکراتے ہوئے بولی۔ مسز جناتھن، براہ کرم اٹھ جائیے۔ ارے کیسی باتیں کر رہے ہو سرفراز، میں تو بڑی مشکل سے مسٹر جناتھن کو دھوکہ دے کر آئی ہوں۔ کس لیے مسز جناتھن؟ تھیلما کہو نا میری جان، آپ کس لیے آئی ہیں میڈم تھیلما؟ صرف تمہارے لیے، تمہاری کشش مجھے یہاں لے آئی ہے۔ تھیلما اٹھ کر بستر پر بیٹھ گئی، اس کا لباس بھی خاصا قابل اعتراض تھا۔ مسز جناتھن، آپ کا قصور نہیں ہے، آپ کا معاشرہ ہی ایسا ہے۔ آپ کے ہاں اس بے حیائی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن معاف کیجیے، میں مشرق کی نمائندگی کرتا ہوں، میں ایک مشرقی نوجوان ہوں۔ ہمارے ہاں جنس اتنی سستی نہیں ہے، ہمارے ہاں کی عورت اتنی گری ہوئی نہیں ہوتی جتنی آپ، اور میں خود ایک مشرقی نوجوان۔ میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ اپنی ناپاک آرزوؤں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ سرفراز، تم میری انسلٹ کر رہے ہو۔ ابھی نہیں کی میں نے مسز جناتھن، لیکن ہاں اس کی ضرورت نہیں سرفراز۔ دروازے سے آواز آئی اور میں اچھل پڑا۔ یہ آواز کوثر کی تھی، اس کے پیچھے مسٹر جناتھن موجود تھے، اور میں ان دونوں کو حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ میڈم تھیلما ہماری ذمہ داری نہیں مسٹر جناتھن کی ہے۔ مسٹر جناتھن، سنبھالیے انہیں۔ تم تھیلما غصے سے کھڑی ہوگی۔ ہاں، میں لائی ہوں مسٹر جناتھن کو۔ تم کمینی ذلیل! تھیلما غصیلے انداز میں کوثر کی طرف بڑھی، لیکن دوسرے ہی لمحے میں نے عقب سے اس کی گردن پکڑ لی۔ میں نے اس کا رخ دروازے کی طرف کر دیا اور زور سے دھکا دے دیا۔ مسز جناتھن کے منہ سے چیخ نکل گئی، وہ گرنے ہی لگی تھی، لیکن مسٹر جناتھن نے اسے بازو پر روک لیا اور پھر وہ اس کی کمر پر تھپ تھپاتا ہوا بولا، چلو ڈارلنگ، آؤ چلیں۔ تھیلما نے ہونی نگاہوں سے کوثر کو دیکھا اور پھر دانت پیستی ہوئی باہر نکل گئی۔ مسٹر جناتھن اس کے پیچھے نکل گئے۔ تب کوثر نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ آئی ایم سوری سرفراز، میں نے اتفاق سے تمہارے کیبن کے سامنے سے گزرتے ہوئے اندر کی آوازیں سن لی تھی، اور اب تو مجھے اتنا حق حاصل ہی ہے۔ خدا حافظ، آرام سے سو جاؤ، میں تمہاری نگرانی نہیں کروں گی، کوثر نے مسکحیز انداز میں کہا اور مجھے ہنسی آ گئی۔ خدا حافظ، وہ بولی، دروازے سے باہر نکل گئی۔ میں نے گہری سانس لی اور کیبن کا دروازہ مضبوطی سے بند کر دیا۔ عجیب پوزیشن ہو گئی تھی۔ بستر پر لیٹنے کے بعد ایک اور خیال ذہن میں آیا۔ تھیلما عورت ہے، ناقص عقل۔ اس نے جس انداز میں مجھے دیکھا اس میں بڑا زہر تھا، اور کوثر کو جس نفرت سے گھور رہی تھی کہ وہ کوثر کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ ان دونوں کا تو کیبن بھی ساتھ ساتھ تھا۔ بہرحال نگاہ رکھنا پڑے گی، آج رات تو جناتھن اسے سنبھال لے گا۔ بہرحال ہاتھ سے دلچسپ واقعات سے گزرنا پڑ رہا تھا۔ میری خواہش تھی کہ جلد از جلد یہ سفر ختم ہو جائے، نہ جانے جہاز کب تک چلتا رہے گا۔ رات کی کسی حصے میں مجھے نیند آ گئی۔ دوسرے دن حالات معمول پر تھے۔ لڑکیاں دھوپ میں آ کر کھڑی تھیں، کوثر اور میریسیا کسی بات پر ہنس رہی تھیں۔ میں تیار ہو کر نکل آیا۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ جہاز بندرگاہ کے قریب پہنچ رہا ہے، گویا ہماری منزل آ گئی تھی۔ میں بھی ایک طرف جا کھڑا ہوا، تب کوثر میری طرف بڑھی، اس کے پیچھے ہی میریسیا بھی چل پڑی۔ دوسری لڑکیاں بھی ہماری طرف متوجہ تھیں۔ ہیلو مسٹر سرفراز، کوثر کے عقب سے میریسیا کی آواز آئی۔ ہیلو، میں نے اہلاکن کہا۔ کوثر ایک گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ رات کیسی گزری؟ میریسیا نے پوچھا۔ بہت بھیانک مس میریسیا، میں نے جواب دیا۔ ارے کیوں؟ میریسیا کوثر سے آگے بڑھ آئی۔ بڑے ڈرانے ہاتھ دیکھے۔ او ہو کیا! میریسیا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ میری گردن پر لٹک جائے۔ اسی وقت نواب فیروز الدین ہمارے نزدیک پہنچ گئے، ان کے ساتھ کرنل ڈکسن اور دوسرے لوگ بھی تھے۔ ہماری گفتگو ختم ہو گئی۔ ہیلو ینگ مین، کرنل ڈکسن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہیلو کرنل، میں نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہیں دیکھ کر میرے ذہن میں عجیب سے تاثرات ابھرتے ہیں۔ مثلاً؟ نواب صاحب نے دلچسپی سے پوچھا۔ بس مشرقی پراسرار داستانیں، بہت سی کہانیاں ہیں جن کے مرکزی کردار بڑے ہی پراسرار ہوتے ہیں۔ یہ نوجوان مجھے ایسا ہی کوئی کردار معلوم ہوتا ہے۔ تمہاری نظر میں ہی نہیں بھائی، خود اپنی بھی یہی کیفیت ہے۔ ہم بھی آج تک سرفراز کی حقیقت نہیں سمجھ پائے۔
نواب فیروز الدین نے گہری سانس لے کر کہا اور میں مسکرانے لگا. بھلا میں ان لوگوں کی باتوں کا کیا جواب دیتا جو مجھے زبردستی پراسرار بنانے پر تلے ہوئے تھے. دوسرے لوگ بھی اسی طرف آ گئے. بہت سے سوالات میرے ذہن میں کلبلا رہے تھے. میں سفر کے پورے پروگرام سے آگاہ ہونا چاہتا تھا، لیکن بہرحال نواب صاحب نے مجھ سے تفصیل بتائی تھی جتنی اتنی میرے لیے کافی تھی. لیکن میں حدود سے آگے نکلنا پسند نہیں کرتا تھا. جہاز بندرگاہ کے قریب ہوتا جا رہا تھا اور اس کے عملے کی باغ دوڑ جاری تھی. بہرحال وہ ڈیک سے جا لگا اور مسافروں کے اترنے کا بندوبست کیا جانے لگا. یہاں بھی کوثر نے بڑی ہی اپنائیت کا ثبوت دیا تھا. اس نے بڑی بے تکلفی سے میرے بازو کا سہارا لے رکھا تھا اور میریسیا کی کینہ توز نگاہیں اسے گور رہی تھی. مس کوثر، میں نے اسے مخاطب کیا. اس نے میرے بازو کو بڑی مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا. آپ نے میرے بازو کو بڑی مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے. بڑے اعتماد سے کہو سرفراز، کوثر آہستہ سے بولی. شکریہ. مس میریسیا کو دیکھنا پسند کریں گی مس کوثر؟ ہاں، کیوں؟ کوثر نے میرے اشارے پر میریسیا کی طرف دیکھا اور پھر اس کی کیوں کا جواب اسے خود ہی مل گیا. میریسیا دوسری جانب دیکھنے لگی، لیکن اس کے تاثرات صاف پڑے جا سکتے تھے اور کوثر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. اس کا قصور نہیں ہے، وہ آہستہ سے بولی. کیوں؟ اس کا معاشرہ، اس کی آزادی. ہاں، یہ لوگ مرد کو صرف مرد ہی سمجھنے کے عادی ہیں، میں نے جواب دیا. ہم نیچے پہنچ چکے تھے. دوسرے لوگ بھی ایک جگہ جمع ہو رہے تھے. جہاز کو آگے جانا تھا، اس لیے بہت سے مسافر نہیں اترے تھے. ان میں تھیلما بھی تھی. وہ بھی جہاز کے ایک حصے پر کھڑی ہماری ہی طرف دیکھ رہی تھی. بیچاری تھیلما، میں نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کہا. ارے ہاں، کہاں ہیں وہ خاتون؟ کوثر جلدی سے بولی اور جہاز پر نگاہیں دوڑانے لگی. وہ اس طرف. میں نے کوثر کو اشارہ کیا اور کوثر اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی. آپ یقین کریں مسٹر سرفراز، جہاز روانہ ہو جائے گا اور اس کے تیسرے گھنٹے کے اندر وہ کسی نہ کسی کو دوست بنا لے گی. اس کے باوجود مجھے اس سے ہمدردی ہے. کیوں؟ میں نے پوچھا. بہرحال وہ ایک محرومی اسے آپ کے پاس کھینچ لائی تھی. مسز جناتھن بہت محروم انسان ہے. اس کے شوہر بہت بوڑھے ہیں جبکہ وہ خود جوان. اور پھر میں ایک بات کہوں سرفراز جی، میں نے آہستہ سے کہا. جہاں آپ ہوں وہاں دوسروں کی دال کم ہی گلتی ہے. جی، میں نے سوالیہ انداز میں کہا. کوئی مبالغہ نہیں ہے. اس میں صنف نازک کے لیے آپ ایک بہت بڑی کمزوری بن جاتے ہیں. مس کوثر، اس کے باوجود میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہو سکتا. خوش فہمی نہیں، یہ حقیقت ہے. میں جھوٹ بولنے کی عادی نہیں ہوں، کوثر نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. میرے ذہن میں کچھ عرصہ قبل کی کوثر آ گئی جو مجھ سے بے پناہ نفرت کرتی تھی. کوثر اس وقت میری ہی طرف دیکھ رہی تھی. چنانچہ وہ آہستہ سے بولی. نہیں سرفراز، آپ اسے نفرت نہ کہیں. وہ ایک انوکھا جذبہ تھا جس کے بارے میں کسی حد تک آپ کو بتا چکی ہوں اور پھر کسی وقت تفصیل سے بتاؤں گی. اور میں خاموش ہو گیا. کوثر نے مجھ سے ایک معاہدہ کیا تھا، لیکن مجھے وہ معاہدہ پورا ہوتا نہیں نظر آتا تھا. اس کے تیور اچھے نہیں تھے، لیکن میں کسی طور اس کی طرف مائل نہیں ہو سکتا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے. ہاں، کچھ بھی ہو جائے. ارے بھی سرفراز میاں، آؤ چلیں، کرنل کے دوست آ گئے ہیں. نواب صاحب قریب آ کر بولے. جی چلیے. میں جلدی سے آگے بڑھ گیا. کوثر اب پیچھے پیچھے آ رہی تھی. ایک خوبصورت سے ہوٹل میں ہم نے قیام کیا. ہوٹل میں کمروں کی پوری قطار حاصل کر لی گئی تھی. ہم سب کمروں میں مقیم تھے. نواب صاحب نے خصوصی طور پر میرا کمرہ اپنے پاس رکھا تھا. میں حسب معمول اپنے کمرے میں تنہا تھا اور میرے بائیں جانب کرنل ڈکسن کا کمرہ تھا. کئی گھنٹوں تک ہم سب اپنے کمروں میں سفر کی کسل دور کرتے رہے. کسی نے کسی سے ملنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی. البتہ شام کی چائے ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں ایک ساتھ پی گئی تھی. چائے کی یہ دعوت خود ہوٹل کی طرف سے تھی. کرنل ڈکسن کے بزنس پارٹنر بھی بڑے ہی ہوش اخلاق انسان تھے. انہوں نے ہمارے اس ہوٹل میں ہمارے قیام کا بندوبست کیا تھا. اس سے قبل انہوں نے اپنے مکان میں ٹھہرنے کی پیشکش بھی کی تھی، جبکہ کرنل نے اس کے لیے معذرت کر لی تھی. مقامی لوگ سیاحوں کی اس شاندار پارٹی کو دلچسپ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے. بدقسمتی سے جس کرسی پر میں بیٹھا تھا وہ میریسیا کی کرسی سے ملی ہوئی تھی. میریسیا بڑی ہی مستقل مزاج تھی. وہ ابھی تک میری طرف سے مایوس نہیں ہوئی تھی. کئی بار اس نے میری خواہش کے مطابق کھانے پینے کی چیزیں مجھے سرو کی تھیں اور دور بیٹھی کوثر اس کی حرکتوں کی طرف متوجہ تھی اور زیر لب مسکرا رہی تھی. کوثر، میں نے کھاتے ہوئے اس کے بارے میں سوچا. یہ نکلت چڑی لڑکی جس طرح موم ہوئی تھی، میں اس کے بارے میں کبھی کبھی سنجیدگی سے سوچنے لگتا تھا، لیکن دل کی کسی کوشش میں
اس کے لیے ایسا کوئی جذبہ نہیں تھا جسے محبت سے تشبیہ دی جا سکتی. میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا. میں تو اس نک چڑھی کوثر کو شاید اس لیے پسند کرتا تھا کہ میں اس سے خوفزدہ تھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ بھی دوسری لڑکیوں کی طرح مجھ سے متاثر ہو. بہرحال چائے کا دور ختم ہو گیا. اس کے بعد بھی لوگ وہیں بیٹھے کچھ گپیاں کرتے رہے. بی میریسیا نے امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا. میرے شانے کی طرف منہ کر کے بولی, ہوٹل کا ماحول تو بہت ہی حسین ہے. ہرگز نہیں. یہ کالے کالے ویٹر جو سفید لباس, بلیک اینڈ وائٹ کارٹون نظر آ رہے ہیں, دیواروں کا گہرا سرخ رنگ اور ان کی بیتوکی باتیں, یہ بدے قسم کا فرنیچر, اور پھر یہاں بیٹھے ہوئے لوگ براؤن اور سیاہ, مجھے تو بالکل پسند نہیں. میں نے فوراً جواب دیا. میریسیا چونک کر میری شکل دیکھنے لگی اور پھر بمشکل نہ جانے کہاں سے اپنے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ کھینچی اور گھبرائی ہوئی آواز میں بولی, ہاں یہ چیزیں تو مجھے بھی پسند نہیں. پھر اس ماحول میں اور ہے کیا؟ میں نے سوال کیا اور میریسیا بجھ ہی گئی. بتا دو, وہ مسکراتے ہوئے بولی. ضرور بتاؤ کہ تمہاری کوئی بات تو میری سمجھ میں آ جائے. میں نے ہونٹ سکیڑتے ہوئے بولا, جہاں تم موجود ہوتے ہو وہ جگہ میرے لیے بے حد حسین ہو جاتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. سرفراز صاحب باہر چلیں؟ جی ضرور مس کوثر. میں جلدی سے کھڑا ہو گیا. سب لوگ باتوں میں مصروف تھے اور پھر چونکہ سبھی چائے پی چکے تھے, میں نواب فیروز الدین کا ملازم ہوں. اس کے علاوہ میں نے کسی اور کی طرف توجہ نہ دی. میں اور کوثر دونوں ڈائننگ ہال سے باہر نکل آئے اور کوثر باہر نکل کر ہنس پڑی. کیوں؟ میں نے اسے گھورا. میں نے دیکھا تھا وہ بڑی ہی سرگرمی سے آپ کی مدارات کر رہی تھی. کوثر نے کہا, نہ جانے اسے میرے برابر کی سیٹ کیسے مل گئی تھی. خصوصی طور پہ حاصل کی گئی ہوگی, لیکن ہے پکی دکاندار. میرا بھیجا اس کی مرغوب غذا ہے. میں نے جواب دیا. کیا کہہ رہی تھی؟ بس گفتگو برائے گفتگو. کہنے لگی ہوٹل کا ماحول بے حد حسین ہے. اور پھر میں نے بتا دیا کہ یہ کالے کالے ہیرے, بلیک اینڈ وائٹ لوگ, یہ سرخ دیواریں, مجھے تو ان میں کوئی حسن نظر نہیں آتا. لیکن اس نے کہا جہاں میں ہوتا ہوں وہ جگہ حسین ہو جاتی ہے. تب میں نے خاتون کو بتایا کہ میں تو باتھ روم میں بھی ہوتا ہوں. تب کوثر بے تحاشا کہکے لگانے لگی. ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں خاموشی سے اس کے خاموش ہونے کا انتظار کرنے لگا. بمشکل تمام کوثر خاموش ہوئی. ہم لوگ ہوٹل کے مختلف حصوں میں چہل قدمی کرتے رہے. کوثر نے بتایا کہ وہ میری پریشانی تاڑ گئی تھی, اس لیے اسے لے کر اٹھ کھڑی ہوئی. شکریہ مس کوثر, آپ در حقیقت دوستی کے فرائض پورے کرنے میں کمال رکھتی ہیں. میں یقیناً یہ سارے فرائض پورے کرتی رہوں گی, لیکن ایک اجازت آپ مجھے دیں گے؟ ہاں ہاں اجازت, بالکل اجازت. پوچھ تو لیں کس بات کی اجازت؟ کوثر نے مسکراتے ہوئے کہا. کیا ضرورت ہے, ہمارے اور آپ کے درمیان تو اب اعتماد کا رشتہ ہو چکا ہے. ہاں لیکن نہ جانے کیوں کوثر کی آواز بھینج گئی. اس پر پھر سے ایک جذباتی سا تاثر پیدا ہو گیا تھا. جی مس کوثر کہیے کہیے. میں نے اسے ہمت دلائی اور کوثر جیسے اس بات کے بھنور سے نکل آئی تھی. اس کی آنکھوں میں کھویا کھویا سا تاثر دور ہونے لگا اور چند لمحات میں اس نے خود پر قابو پا لیا. کیا کہا تھا میں نے؟ وہ بے حیالی کے انداز میں بولی. سوتے نہیں دوست, جاگتے رہو اور جاگ کر زندگی دیکھو, میں نے آہستہ سے کہا. اور کوثر عجیب سی نگاہوں سے میری شکل دیکھنے لگی. میرے الفاظ نے اسے پھر خاموش کر دیا تھا. اس کے بعد کئی منٹ تک وہ خاموش رہی اور ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھتے رہے. کوثر بالکل خاموش ہو گئی تھی. تب میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا, کوثر جی. وہ چونک پڑی. میری کوئی بات ناگوار گزری؟ ہرگز نہیں. کوثر نے پھر اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر وہ مسکرانے لگی. ہاں تو میں کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں ان لڑکیوں کو ٹھیک کرتی رہوں جو آپ کی شخصیت کو توڑنے کی کوشش کریں. میری اجازت ہے, میں نے سنجیدگی سے کہا. ضرورت تو نہیں ہے, بس ویسے ہی پوچھ لیا. آئندہ کسی بات کو نہ پوچھے, اتنا اعتماد ہے مجھ پر. اس سے کہیں زیادہ, میں نے جواب دیا. اتنی بلندیوں پر نہ لے جائیں, سرفراز صاحب کی گردن تو چکنا چور ہو جاؤں. کوثر آہستہ سے بولی. کاش مس کوثر, کاش میں آپ کو مقام دوستی کی انتہا تک لے جا سکتا. وہ جگہ تو میری پرواز سے بھی باہر ہے, لیکن میں آپ کے لیے وہی مقام چاہتا تھا. ہم جذباتی ہو گئے ہیں, اس لیے یہ موضوع ختم کریں, آئیں واپس چلیں, کوثر نے کہا. اور میں خاموشی سے اس کے ساتھ وہیں سے واپس چل پڑا. سوچنے کی ضرورت ہی کیا تھی. میں اس لڑکی کے ذہن کو بدلنے میں کوشش کر رہا تھا. پہلے وہ مجھے کاٹ کھانے کی کیفیت والی لڑکی پسند تھی. وہ جھلاتی تھی, بگڑتی تھی, میری توہین کرتی تھی. مجھے اچھا لگتا تھا. گویا اس طرح میں اپنے اندر قوت پیدا کر رہا تھا.
لیکن اتفاقات اور واقعات نے کوثر کی شخصیت بدل دی. میں اسے کسی سلسلے میں مجبور تو نہیں کر سکتا تھا. بہرحال اب جب سے وہ نئی شکل میں سامنے آئی تھی تو میں اس شکل کو بھی اپنا رنگ دینا چاہتا تھا, وہ رنگ جو مجھے پسند تھا. اور پھر یہ بھی حقیقت تھی کہ میں اس کے لیے کچھ نہ کر سکتا تھا. میں تو خود ٹوٹا ہوا انسان تھا. ڈائننگ ہال خالی ہو چکا تھا, گویا لوگ اپنے کمروں میں واپس چلے گئے تھے. میں نے بھی اوپر کا رخ کیا اور پھر ہم کمروں کے سامنے پہنچ گئے. میں نے کوثر کو الوداع کہا اور وہ نواب صاحب کے کمرے میں داخل ہوگی. تب میں بھی اندر پہنچ گیا اور ایک کرسی عقبی کھڑکی کے قریب کھسکا دی اور اس پر دراز ہو گیا. یہاں سے باہر کے مناظر صاف نظر آتے تھے اور شام کے دھند لگے بہت سی بگڑی ہوئی شکلیں ترتیب دینے لگے. بہت سے چہرے بادلوں میں اڑنے لگے اور میں ان چہروں میں گم ہو گیا. یہ اداسی بھی ایسی شدید ہوتی ہے کہ مجھے کسی کے اندر آنے کا خیال بھی نہیں ہوا. کمرے میں اندھیرا پھیل گیا تھا اور پھر جب چٹ کی آواز کے ساتھ روشنی ہوئی تو میں اچھل پڑا. میں نے پلٹ کر دیکھا, کوثر تھی, ہونٹوں پر وہی مسکراہٹ لیے جو مجھے پسند تھی. کہاں تھے آپ؟ اس نے پوچھا. کہیں نہیں کوثر, مجھے ماضی کے خواب پسند نہیں ہیں, آئندہ نہیں دیکھوں گا, میں نے مجرمانہ انداز میں کہا. ارے میرا یہ مطلب تو نہیں تھا, کوثر جلدی سے بولی اور پھر دوسری طرف رخ کر کے کہنے لگی, آئیے آپ کو ابو جان بلا رہے ہیں. نہ جانے اس نے کون سے جذبات چھپانے کے لیے رخ بدل لیا تھا. او چلیے, میں نے کہا اور پھر اس کے ساتھ باہر نکل آیا. پھر ہم دونوں نواب صاحب کے کمرے میں داخل ہو گئے. نواب صاحب ایک آرام کرسی پر دراز سگار پی رہے تھے. وہ مجھے دیکھ کر سنبھل گئے. آؤ میاں بیٹھو بولے, اور کوثر نے ایک کرسی گھسیٹ کر نزدیک کر دی. نواب صاحب اس کی اس حرکت پر مسکرانے لگے تھے. کوثر نے انہیں مسکراتے دیکھا اور خود بھی مسکرانے لگی. کیوں ابو, آپ کیوں مسکرائے؟ اس نے مصنوعی انداز میں تیوریاں چڑھا کر کہا. ارے اب مسکراہٹ پر بھی کنٹرول ہو گیا. نواب صاحب جلدی سے بولے اور پھر میری طرف دیکھ کے کہنے لگے, بیٹھو میاں سرفراز, بیٹھ جاؤ. اور میں کرسی پر بیٹھ گیا. بتائیے آپ مسکرائے کیوں؟ کوثر پھر بولی. ارے بھائی, اب آئندہ نہیں مسکرائیں گے, وعدہ. نواب صاحب نے بھی گھبرانے کی اداکاری کی. بہتر ہے, میں جا رہی ہوں. آپ مجھے بھگانا ہی چاہتے ہیں نا؟ کوثر دروازے کی طرف مڑ گئی اور نواب صاحب جلدی سے کھڑے ہو گئے. ارے سنو تو کوثر پلیز, باہدہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جو ہم تمہاری موجودگی میں نہ کر سکے. بامشکل تمام وہ کوثر کو واپس لے آئے اور خود اس کے لیے کرسی کھینچی اور اسے بیٹھا کر خود بھی بیٹھ گئے. خدا کی پناہ, مجھے اب بھی کس قدر مشکل پیش آئی تھی. وہ گہری گہری سانس سے لے کر بولے, بتائیے آپ مسکرائے کیوں تھے؟ کوثر نے ضد کی. بتاؤں گا تو تم ناراض ہو جاؤ گی, وعدہ کرتی ہوں سچ سچ بتا دیں تو ناراض نہیں ہوں گی. اچھا بھائی, اب تو مسکرانے کی غلطی ہو ہی گئی تھی, نتیجہ جو کچھ بھی ہو, لیکن سچ ابو, بالکل سچ بھائی, جھوٹ ہم سے بولا نہیں جاتا. مسکراہٹ دراصل سرفراز کے لیے تحسین کی مسکراہٹ تھی. میں سوچ رہا تھا کہ سرفراز میاں ایک باکمال انسان ہے. انہوں نے اس موز اور گھوڑے کو کیسے رام کر لیا. نواب صاحب کی بات سمجھ کر کوثر مسکرا دی, لیکن نہ جانے کیوں میں شرمندہ ہو گیا. میرے اوپر ہام ہاں کی گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی. کوثر صاحب کو لے کر نواب صاحب میرے اوپر شک نہ کریں. میں نے سوچا, کیا میرا خیال غلط ہے سرفراز میاں؟ کوثر کو تم بھی اچھی طرح جانتے ہو. بہرحال میں اپنی پوزیشن جلدی جلدی صاف کر دوں. باہدہ تم دونوں کو ایک دوسرے کا دوست دیکھ کر مجھے دلی مسرت ہوتی ہے. یہی میری خواہش تھی کہ اس اچھے انسان کی عزت کی جائے. بہرحال یہ میری خواہش کی تکمیل نہیں. سرفراز کی عظمت نے یہ مشکل خود حل کر دی ہے. اور کوثر مسکراتی رہی. یہ تو غلطی ہوئی تھی مجھ سے, اس لیے میں مسکرا پڑا اور کوثر ہنس پڑی. میں خاموش بیٹھا رہا. سرفراز بیٹے, سارے حالات تمہارے علم میں لا چکا ہوں, لیکن تمہاری طرف سے ان معاملات پر کوئی تبصرہ نہیں ہوا, اس لیے مجھے تشویش ہے. میں کیا تبصرہ کروں نواب صاحب, جبکہ تمہیں کرنا چاہیے. میں نہیں سمجھ سکا بے اس مہم کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ وہی جو آپ کی ہے نواب صاحب. اوہ نہیں بھئی, سمجھنے کی کوشش کرو سرفراز, میرا مطلب اور ہے. براہ کرم مجھے اس سلسلے میں کچھ سمجھائیں. میں نے سنجیدگی سے کہا. دراصل سرفراز, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نے ایسی ویسی کسی مہم میں کبھی حصہ نہیں لیا, درست ہے؟ انسانی فطرتوں کا تجزیہ تو کیا ہوگا تم سے کسی حد تک. کیا تمہارے خیال میں گیری مین جیسے لوگوں کی کمی ہے؟ اوہ, میں بغور نواب صاحب کی شکل دیکھی. بڑے تجربے کی بات کر رہا ہوں بیٹے. دولت ایک ایسی شے ہے کہ بھائی بھائی کا جانی دشمن بن جاتا ہے. یہ ایک ایسا طلسم ہے جو انسان کی ساری سوچ, ساری سمجھ بوجھ چھین لیتا ہے. چنانچہ میں تم سے اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. میں سن رہا ہوں نواب صاحب.
ان میں سے ایک ایک شخص قابل اعتماد ہے، کسی پر بھی شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس وقت تک جب تک کہ ہیرو کی طلسمی جھلک ان پر اثر انداز نہ ہو، اس کے بعد نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کیا ہوں گے۔ جی، میں نے آہستہ سے کہا، میرے بچوں میں کوثر سے اور تم سے مخاطب ہوں۔ میں نے زندگی میں کچھ تجربات حاصل کیے ہیں، ان کے تحت میں کہہ رہا ہوں۔ مجھے سرفراز پر اس طرح اعتماد ہے جیسے اپنی ذات پر۔ اس کی وضاحت میں نے ضروری سمجھی ہے تاکہ یہ حساس نوجوان کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے، اور اس کے ساتھ ہی میں سرفراز کو ایک نصیحت بھی کرنا چاہتا ہوں۔ جی، میں نے آہستہ سے کہا، اس وقت تک جب تک کہ ہیرو کا کوئی بڑا ذخیرہ ہمارے ہاتھ لگ جائے، تم ان سب پر پورا بھروسہ کر سکتے ہو، اور جب ہیرے ہمارے درمیان آ جائے تو ایک ایک سے چکنا رہنا۔ انسان کی فطرت کا اندازہ تم اس بات سے کر لو، میں ان کا دوست ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہوں، ممکن ہے ان میں سے کسی کے دل میں برائی نہ آئے، لیکن میں ان کے بارے میں برے انداز سے سوچ رہا ہوں۔ میں سمجھ رہا ہوں نواب صاحب، اس پوری مہم میں تمہارا ایک انوکھا کردار رہے گا۔ بظاہر میں خصوصی طور پر تمہیں منظر عام پر نہیں لاؤں گا تاکہ لوگ خصوصی طور پر تمہاری طرف متوجہ نہ ہو اور وہ تم سے خطرہ محسوس نہ کرنے لگیں، لیکن تم اپنے طور پر پوری طرح تیار رہوگے۔ ہاں، تمہارے اوپر کوئی پابندی بھی نہیں ہے، کسی بھی ضرورت پر تم اپنی صلاحیتیں آزما سکتے ہو۔ جی، میں نے آہستہ سے کہا، بس اس وقت کے لیے تکلیف دی تھی۔ کرنل ڈکسن کا بزنس پارٹنر جوزو ہے، ممکن ہے کل تک یا زیادہ سے زیادہ پرسوں تک وہ ہماری روانگی کا بندوبست کر دے اور پھر ہم افریقہ کے پراسرار ہتوں کی طرف چل پڑیں۔ کیا سیافہ مزدوروں کا بھی بھرتی کیا جائے گا؟ میرا خیال ہے ہاں، یا ہو سکتا ہے نہیں، اس بار ان کی ضرورت نہیں رہے گی کیونکہ مردوں کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ بہرحال تمہاری کیا رائے ہے؟ نہیں، میں نے تو ویسے ہی سوال کیا تھا، جیسے بھی حالات ہو کرنل ڈکسن سے مشورہ کر لیا جائے گا۔ جی، میں نے گردن ہلا دی، اور اس کے بعد بھی ہم دونوں کافی دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ کوثر نے اس دوران چائے منگوا لی تھی، اس نے چائے بنا کر سب کو پیش کی اور خود بھی ایک کپ لے کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد میں نواب صاحب کے پاس سے اٹھ گیا۔ رات کا کھانا بھی ڈائننگ ہال میں کھایا گیا تھا، اور پھر نواب صاحب کے کمرے میں کرنل ڈکسن کے ساتھ شطرنج کھیلی گئی، کئی بازیاں کھیلی گئیں۔ کوثر بھی موجود تھی اور کرنل ڈکسن کی بے بسی پر بے حد خوش تھی۔ آخر میں کرنل ڈکسن نے یہ کہہ کر بساط الٹ دی، بھی یہ شخص شطرنج کا جادوگر ہے، اس کی چالیں سمجھ میں ہی نہیں آتی اور سارے مہرے پٹتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ہاں، غریب کا ناک میں دم کر رکھا تھا تم نے، دیکھا خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، نواب صاحب نے دان نکالتے ہوئے بولے، اور سب لوگ ہنسنے لگے۔ پھر میں اجازت لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ دوسری صبح حسب معمول تھی، ضروریات سے فارغ ہوا اور باہر نکل آیا۔ سب سے پہلی نگاہ کوثر پر پڑی تھی، اس نے مجھے سلام کیا اور میری طرف بڑھ آئی۔ چائے پیا آپ نے؟ اس نے فوراً پوچھا۔ ابھی نہیں، منگواؤں؟ ارے میں کہتا ہوں آپ رہنے دیجئے، میں کہتا ہوں، میں نے ایک ویٹر کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور پھر اسے چائے کے لیے کہہ کر کوثر کے ساتھ ہی کمرے سے میں آ گیا۔ سرفراز صاحب، آپ ایک بات کا وعدہ کریں۔ حکم کوثر بی بی، میں نے شرارتاً کہا۔ کسی وقت اگر میں ذہن پر گراں گزروں تو صاف کہہ دیں۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے کہا۔ اب دیکھیں نا، رات کو بھی میں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا اور صبح ہی صبح پھر نازل ہوگی۔ کوثر مسکرا دی۔ آپ شرمندہ کر رہی ہیں کوثر۔ نہیں، بے تکلفی سے ایک بات کہہ رہی ہوں۔ ممکن ہے کبھی آپ تنہا رہ کر کچھ سوچنا چاہتے ہوں اور میں نا وقت آپ کے ذہن پر بوجھ بن جاؤں۔ میں تنہائی نہیں چاہتا مس کوثر، میں نے جواب دیا، اور کوثر میری شکل دیکھنے لگی۔ اور پھر اس سنجیدہ ماحول میں ایک چوہا گھس آیا۔ یہ میریسیا تھی، جس نے بڑے ہی رازدارانہ انداز میں دروازہ کھول کر اندر جھانکا، لیکن ہم دونوں کے چہرے سامنے ہی تھے اور ہم نے اسے اور اس نے ہمیں بہو دیکھ لیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے میریسیا نے بدحواسی سے چہرہ پیچھے کر لیا۔ وہ بوکھلا گئی تھی اور پھر اس نے یوں جھانک کر بھاگ جانا بھی مناسب نہ سمجھا، چنانچہ وہ دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ ہیلو میری، ہم دونوں نے اس کا خیر مقدم کیا اور وہ میریسیا مسکراتی ہوئی اندر آ گئی، لیکن پھر وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی تھی۔ آپ لوگ ڈسٹرب تو نہیں ہوئے؟ ہوئے تو ہیں، لیکن ہے، اب آپ آ ہی گئی ہیں تو تشریف رکھیے، کوثر نے جواب دیا۔ نہیں، آئی ایم سوری۔ میریسیا واپس پلٹی اور میں جلدی سے اٹھ گیا۔ ارے میریسیا ڈارلنگ، اب ہم ایسے بھی گئے گزرے نہیں ہیں کہ تم ہمارے ساتھ ایک کپ چائے بھی نہ پی سکو۔ آؤ بیٹھو، صرف ایک کپ پلیز، میں نے بڑی ہی لجاجت سے کہا، اور میریسیا خوش ہونٹوں پر زبان پھیرتی ہوئی کوثر کی طرف دیکھنے لگی۔ آؤ میری ڈیئر، اب ایسی بھی کیا بے مروتی، کوثر نے کہا۔ اوہ تھینک یو، میریسیا سہمی ہوئی بیٹھ گئی اور ہم دونوں اسے اس طرح دیکھنے لگے جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو۔ میریسیا سچ مچ بہت نروس نظر آ رہی تھی۔
کیا تم غلطی سے ادھر آ گئی تھی؟ میری: شاید تم اسے اپنا کمرہ سمجھی تھی۔ کوثر نے کہا: اوہ نہیں، میں سرفراز صاحب کی تلاش میں آئی تھی۔ کوثر نے جملہ پورا کر دیا۔ ہاں نہیں، میریسیا گھبرا کر بولی، اور میں نے کوثر کی طرف دیکھ کر ایک معمولی سا اشارہ کیا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ اب میریسیا کی جان بخشی کر دی جائے، اور کوثر نے میری بات مان لی۔ چنانچہ اس نے اپنا موضوع بدل دیا۔ اس سے قبل تم نے افریقہ کے گھنے جنگلات کا کبھی سفر کیا ہے میری؟ نہیں۔ میریسیا نے اس کے سوال پر چونک کر اسے دیکھا، جیسے اس میں بھی کوئی طنز تلاش کر رہی ہو، لیکن کوثر نے میری بات مان لی تھی، اس لیے وہ جلدی سے بولی: نہیں، میں کبھی ایسی مہم پر نہیں گئی۔ ویسے تمہارے دل میں کیا تاثرات ہیں میری؟